अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे भाइयों, इससे पहले अल्लाह के फजल व करम से शिर्क अकबर तक पहुँचाने वाले असबाब व वसाइल से मुताल्लिक दुरूस का सिलसिला कई दिनों से जारी है। आज इंशाअल्लाह हम बिदई तबर्रुक के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। वो तबर्रुक जो बिदात है और जो शिर्क तक पहुंचाने का एक जरिया है, रास्ता है। चुनांचे आप देखेंगे कि बहुत सारे आम मुसलमान किसी दरख्त, किसी कुएं, किसी पत्थर, किसी सुतून, किसी दीवार के ताल्लुक से ये गुमान पैदा कर लेते हैं, या उन्हें कोई कहानी सुनाने वाला, कोई किस्सा सुनाने वाला, कोई हिकायत बयान करने वाला उन्हें बता देता है कि यहाँ पर कोई नबी या वली का इस पत्थर से, इस दरख्त से रिश्ता है। वो इस दरख्त के नीचे बैठे हैं या आराम किया है, या इस दरख्त के नीचे फलां वली लेटे थे या फलां नबी लेटे थे। या कोई आदमी अपने ख्वाब में देखता है कि इस ख्वाब में देखता है कि ये जो हमारे गांव का दरख्त है ये बड़ा मुबारक है, या वो जो खंभा है ये बड़ा ही बरकत वाला है, और अगर कोई इस खंभे को छुएगा तो उसे फला फला फायदे हासिल होंगे। या इसी तरह से लोगों के अंदर ये तसव्वुर होता है कि फला कुआं है कि जिसमें से किसी नबी ने या वली ने गुस्ल किया है, या कोई चश्मा है जिससे किसी नबी या वली ने गुस्ल किया है या पानी पिया है। या इसी तरह से इस दरिया से या इस तालाब से फला बीमार आदमी ने गुस्ल किया और उसकी वजह से वो शिफायाब हो गया। तो इन सारी चीजों से तबर्रुक लेते हैं और वो भी जाके वहां गुस्ल करते हैं, या उस दरख्त के पत्ते तोड़ते हैं, या उसके साए में जाके बैठ के बरकत हासिल करते हैं, या वहां कोई धागा बांधते हैं और लपेटते हैं। वहां इन दरख्तों और चश्मों और कुओं और दीवारों के बारे में गुलू करते हैं, हद से तजावुज लेते हैं, उससे बरकत हासिल करते हैं, उसे छूते हैं और उस कुएं के पानी से पानी पीते हैं, उस चश्मे से पानी लेकर के जाते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। और इसी तरह से जो दरख्त होती है उस दरख्त में ले जाके कीले गाड़ते हैं, उसमें जाके कपड़े बांधते हैं, उसमें जाके धागे लपेटते हैं, उसमें जाके अपने खतूत लगाते हैं कि ताकि बीमार को शिफा मिल जाए। और हालत यहां तक हो जाती है, नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि उस दरख्त को माबूद बना लेते हैं और उसकी इबादत शुरू कर देते हैं, और ये समझते हैं कि ये दरख्त या पत्थर या दीवार या ये चश्मा या ये तालाब या ये कुआं ये खुद नफा और नुकसान का मालिक है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। शिर्क अकबर तक पहुंच जाते हैं इस तरह इन चीजों से तबर्रुक लेते हुए। और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के जो तबर्रुकात लिए जाते हैं किसी भी अंदाज के हों, चाहे उन्हें छूकर तबर्रुक लिया जाए, चाहे उन्हें बोसा देकर तबर्रुक लिया जाए, चाहे उनके पानी से गुस्ल देकर के तबर्रुक लिया जाए, इस पर तमाम मुसलमान अहले इल्म का इजमा है कि ये चीजें हराम है। इसके हराम होने पर तमाम उलमाए किराम का इत्तेफाक है। इसे सिर्फ जाहिल हजरात करते हैं, नादान हजरात करते हैं। और जो कि अफसोस की बात यह है कि जो मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं और जिनके नाम मुसलमानों जैसे हैं और वो ये हरकतें करते हैं, इसलिए कि ये सब ऐसी इबादत हैं जिनकी शरीयत में कोई असल और कोई बुनियाद नहीं है, और ये शिर्क में पड़ने का जरिया है। आप इस सिलसिले में इमाम अबू शामा की किताब देखें, जिनकी किताब है अल-बाइस अला इनकार बिदअ वल हवादिस। तो जब ऐसी बिदातों का जिक्र करते हैं जिन बिदातों के बारे में मुसलमान अवाम व खवास सब बिदात होना जानते हैं, तो वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये मुसीबत आम है कि बहुत सारी दीवारों के बारे में या इसी तरह से बहुत सारे जो है खम्भों सुतूनों के पास जाके लोग चिरागा करते हैं,
وہاں کسی حکایت بیان کرنے والے نے، کسی قصہ گو نے، کسی راوی نے ان سے یہ بیان کر دیا ہے کہ فلاں آدمی جو بہت بڑا ولی تھا، جو بہت نیک آدمی تھا، جو بڑا بزرگ تھا، جس کی بڑی شہرت تھی، اسے خواب میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اس دیوار کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اس دیوار سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو اس لیے اس دیوار کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ لوگ، یہ عام لوگ نہ فرائض کے پابند ہوتے ہیں، نہ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، 5 وقتہ صلاۃ تک نہیں پڑھتے، کلمہ سیدھے سے پڑھنے نہیں آتا، لیکن وہ ان جگہوں پر جا کے ان کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پر چراغاں روشنی کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹل جائیں گی اور اس سے برکت آ جائے گی، تو اپنے بیماروں کی شفایابی کے لیے وہاں جا کر کے منتیں مانتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کہیں کوئی چشمہ ہے، کوئی کنواں ہے، کہیں کوئی درخت ہے، کہیں کوئی دیوار ہے۔ اب شیخ ابو شامہ یہ کہتے ہیں کہ دمشق شہر میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کا پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فلاں جو سوکھا ہوا درخت ہے اس کے پاس یہ حرکت کی جاتی ہے، اسے تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے۔ یہ بالکل ذات انوات کی طرح ہے۔ ذات انوات کیا ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے اور اسے بتائیں گے۔ اور اسی طرح سے بعض جھوٹی حدیثیں ذکر کر کے بھی لوگ اس گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، لو احسن احدکم ظنہ بحجر لنفعہ اللہ بہ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک پتھر کے ساتھ بھی اچھا گمان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کے ذریعے سے بھی نفع پہنچائے گا۔ یہ بالکل بات ویسے ہی ہے جیسے جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مانو تو بھگوان نہیں تو پتھر، یعنی پتھر کو بھی بھگوان مان لینے سے وہ پتھر بھی بھگوان ہو جائے گا اور آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ یا اس طرح سے کسی نے کہا کہ پتھر کو سر مت جھکاؤ نہیں تو دیوتا ہو جائے گا، یعنی سر جھکانے کی وجہ سے وہ پتھر دیوتا ہو جائے گا۔ پتھر دیوتا کیسے ہو جائے گا؟ پتھر تو پتھر ہی رہے گا، آپ اسے لاکھ دیوتا مانتے رہیں اور آپ لاکھ اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پتھر کے ساتھ بھی اچھا گمان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے اسے نفع پہنچائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ اہل شرک کے کلام میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی پر بہتان باندھتے ہیں اور افتراء پردازی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ان بت پرستوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے جب اپنے بتوں کے ساتھ اچھا گمان کیا تو نتیجہ میں کیا ملا انہیں؟ نتیجہ میں یہ ملا کہ وہ پتھر بھی جہنم میں جائیں گے اور ان پتھروں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، سب کو جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ بیان کر کے بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جس میں بھی تمہیں عقیدہ ہو جائے، خوش اعتقادی ہو جائے جس چیز کے ساتھ بھی، وہاں سے تمہیں فائدہ مل جائے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے، اس کا سچائی اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں اور یہ سنت جاریہ ہے اہل اسلام میں کہ مقام ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس مقام ابراہیم کو بھی بوسہ دینا اور اسے چھونا اور اس سے تبرک لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ بات متواتر طور پر سنت میں ثابت ہے اور تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس پتھر کو خواہ منہ سے چومنا ہو، خواہ اس پر ہاتھ پھیرنا ہو، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے۔ جب وہ مقام ابراہیم جو کعبہ کے بغل میں رکھا ہوا ہے، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، اس کو منہ سے چومنا اور اس پر ہاتھ لگانا جب یہ جائز اور درست نہیں ہے، تو انبیاء کے نام سے جو دوسرے مقامات بیان کیے جاتے ہیں
ان کو چھونا کیسے درست ہوگا؟ مدینہ طیبہ کی وہ سرزمین جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، جہاں آپ اپنی صلاتیں پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ جہاں آپ نے صلات ادا کی ہے مسجد نبوی میں، ان جگہوں کو جا کے ان زمینوں کو بوسہ دینا اور ان زمینوں پہ ہاتھ پھیرنا برکت کے لیے، اور وہاں پر برکت کے لیے لیٹنا یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صلاۃ پڑھا کرتے تھے، صلاۃ ادا کیا کرتے تھے، ظاہر بات ہے کہ کوئی سلف صالحین میں سے ایسا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی ایسا کرنا مشروع ہے، اور نہ ہی وہ مقامات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ وغیرہ میں صلاۃ ادا کی ہے، ان مقامات کو تلاش کر کے اسے چومنا اور بوسہ دینا جو ہے ایسا کچھ ثابت ہے۔ تو جب وہ مقامات جس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، آپ کے مبارک قدم مس ہوئے ہیں جن زمینوں پر، جب ان زمینوں کے ساتھ یہ حرکت کرنا درست نہیں ہے، امت کے لیے آپ نے مشروع نہیں کیا کہ آپ نے جن مقامات پہ، جن جگہوں پہ سجدہ کیا ہے، جہاں پر آپ اپنے مبارک قدموں سے چلے ہیں، اسے چھونا یا اسے بوسہ دینا جائز اور درست ہے، تو غیر جن مقام پر بیٹھے ہوں، دوسرے لوگ جن مقامات پہ بیٹھے ہوں یا سوئے ہوں یا صلاۃ ادا کی ہو، ان مقامات سے تبرک لینا یا انہیں چومنا یا وہاں کوئی میلہ لگانا کیسے درست ہوگا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں بچپن میں پڑھتا تھا، اپنے یو پی میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ قاسم العلوم گلریا کے بغل میں ایک جگہ پر میلہ لگتا تھا، اور اس میلے کے تعلق سے سالانہ وہاں میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے کے تعلق سے بات مشہور تھی کہ یہاں پر جو بزرگ رکھتے تھے، اور خاص طور سے محرم کے 10 دنوں میں وہ میلے لگتے تھے اور لوگ آتے تھے اور بازار بھی ہوتا تھا، تو بہرحال اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جو بزرگ رہتے تھے، ایک دوسرے بزرگ شیر پر بیٹھ کر ان سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، تو یہ بزرگ ایک دیوار پہ بیٹھے مسواک کر رہے تھے، انہوں نے دیوار کو حکم دیا کہ تو چل، جیسے وہ شیر پہ بیٹھ، شیر تو وہ جانور ہے جو کہ چلتا ہے، تو وہ چل کے آ رہا تھا، لیکن دیوار کا چلنا یہ خرق عادت ہے، عادتاً کوئی دیوار چلتی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی دیوار کو کہا کہ دیوار تو چل اس کے استقبال میں، تو دیوار چلتی گئی جہاں تک ان کا شیر تھا، وہاں پر دیوار ایک کھیت میں لمبی سی دیوار بنائی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی دیوار پر بیٹھے وہ بزرگ مسواک کر رہے تھے، اور جب وہ دوسرے بزرگ جو شیر پہ بیٹھ کے آ رہے تھے ان کے استقبال میں ان کی دیوار چلتے وہاں تک آگے بڑھ گئی جو کہ عمارت سے کافی دوری پر ہے۔ بہرحال ایک جھوٹی کہانی بیان کر کے پھر وہاں میلہ لگایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوار ہے اسی پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، اور وہاں پر ایک نیم کا جھاڑ ہے، کہہ رہے یہی مسواک کر رہے تھے، انہوں نے وہ زمین میں مسواک لگا دیا، اور اس کے بعد وہ مسواک ایک ہرا بھرا نیم کا بڑا درخت ہو گیا، اور آج تک وہ باقی ہے، اور یہ خرافات وہاں پر بہت مشہور ہے، اور وہاں پر سالانہ اس وجہ سے پتہ نہیں اب تک وہ میلہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، بہرحال وہاں اس وقت میلہ لگتا تھا جب ہم پڑھتے تھے، اور ہم طلبہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اور وہ میلہ، اور اپنے یہاں تو ہندوستان میں یہ ماحول ہے کہ جب کہیں کسی اس انداز کا میلہ لگتا ہے تو سب جاتے ہیں اس میں، اور بچے جاتے ہیں، وہ مٹھائیاں وہاں بکتی ہیں، اور کھیل تماشے ہوتے ہیں، اور خریداری اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو بہرحال اس میں سب جاتے تھے اس طرح سے، لیکن وہ شرک کا اس طرح کے اڈا بنا ہوا ہے مسلمانوں کے بیچ میں، اور اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر ہے۔ یہ تو ایک مقام ہے، اس طرح سے ہندوستان بلکہ پاکستان کے بھی لوگ اس طرح کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پر ایسے درخت پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر جا کے لوگ اپنے دھاگے باندھتے ہیں، جہاں پہ لے جا کے لوگ کیل ٹھوکتے ہیں، جہاں پہ لے جا کے اپنے حاجتیں پوری کرنے کے لیے لوگ جہاں منتیں مانتے ہیں، اور جہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسے بہت سارے معبود لوگوں نے جگہ جگہ بنا رکھے ہیں۔ بہرحال یہ اگر صرف تبرک کی حد تک ہو، بدعی تبرک کی حد تک، لیکن یہ تو شرک تک یہ پہنچ چکا ہے، اور یہ شرک اکبر تک پہنچ چکا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد رکھنا چاہیے جو کہ مسند احمد، ترمذی اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں جو حدیث موجود ہے، اور بہت سارے اہل علم نے جسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب حنین کی طرف چلے، اور ہم سب ابھی
کفر سے نئے نئے نکلے تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مشرکین کے پاس ایک بیری کا درخت تھا جس پر وہ لوگ اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے برکت کی خاطر، اور اس کے آس پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، یعنی وہ درخت جس پر برکت کے لیے ہتھیار لٹکائے جائیں، وہ اس کا نام رکھتے تھے۔ تو ہم لوگوں کا بھی ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزر ہوا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات متعین کر دیجئے، کوئی درخت بنا دیجئے جس میں ہم بھی برکت کے لیے اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں اور جس کے سائے میں ہم برکت کی خاطر بیٹھا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا اللہ اکبر ھذا کما قالت بنو اسرائیل، تمہاری بات تو ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ہمارے دشمنوں کے پاس معبود ہیں، کفار کے پاس جیسے وہ بت پرستی کرتے ہیں، ہمیں بھی کوئی بت بنا دیجئے، دے دیجئے کہ جس کی ہم بھی پرستش کیا کریں۔ اعوذ باللہ، توحید کی کوئی سمجھ نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انکم قوم تجہلون، کہ تم نہایت جاہل اور نادان لوگ ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ میری امت کے بھی لوگ پچھلی امتوں کے راستے پر چلیں گے۔ چنانچہ اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو لوگ کے درختوں سے تبرک لیتے ہیں، پتھروں سے تبرک لیتے ہیں، دیواروں سے تبرک لیتے ہیں، اور تبرک سے آگے بڑھ کر غلو کر کے کبھی کبھی انہیں اللہ کے بجائے انہی کو معبود بنا لیتے ہیں اور انہی سے نفع و نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جبکہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے توحید کو پوری طرح سے سیکھا نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، صرف مشرکین کی تقلید میں جو ایسی بات کہہ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کا انکار کیا اور کہا کہ تمہارا مطالبہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کفر صریح اور شرک صریح کا مطالبہ کیا تھا، تو اسی طرح ہے۔ جبکہ صحابہ نے جو کہا تھا کہ تبرک کے لیے درخت کفار کے انداز میں بنا دیجئے، یہ شرک اصغر میں آتا ہے، شرک اکبر میں نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رد کے لیے جو آیت پیش کی شرک اکبر والی تھی، تو اس سے معلوم ہو کہ چاہے شرک اصغر کا مطالبہ ہو، چاہے شرک اصغر کا مطالبہ ہو یا شرک اکبر کا مطالبہ ہو، دونوں توحید کے منافی ہیں اور توحید کے خلاف ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا اور کہا کہ یہ بہرحال کھلم کھلا شرک ہے۔ دین اسلام میں یہ بات بہت اچھی طرح سے ایک مسلمان کو معلوم ہے اور معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی پتھر ایسا نہیں ہے کہ جس کو چومنا، بوسہ دینا اور جس پہ ہاتھ پھیرنا برکت کے لیے ہو، برکت کے لیے ہو، عبادت کے لیے ہو۔ حتیٰ کہ مقام ابراہیم بھی اس کے لیے نہیں ہے، اور جبکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، آپ نے اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کے نشانات پڑ گئے، اس کے باوجود اہل علم اس پر متفق ہیں کہ اس پتھر پہ ہاتھ پھیرنا اور اسے چومنا یہ تبرک لینے کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اور حرام ہے۔ جہاں تک حجر اسود کا معاملہ ہے، حجر اسود کو چومنے کا اور چھونے کا جو معاملہ ہے، اسی طرح سے رکن یمانی کو جو چھونے کا معاملہ ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما اور چھوا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ پیروی ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو بوسہ دیتے ہوئے یہ اعلان بھی فرمایا انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کھلم کھلا کہا کہ حجر اسود مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں لیتا۔ تو بہت وضاحت کے ساتھ
جو ہے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ جو ہم یہ پتھر چومتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس پتھر سے کوئی تبرک لیا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ متعین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہم ایسا کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کے تمام درخت اور تمام پتھر اور تمام دیواریں اور تمام کھمبے اور ستون جس سے لوگ برکت لیتے ہیں اور جس کے بارے میں کہانیاں بناتے ہیں کہ یہاں فلاں بزرگ بیٹھے تھے اور فلاں بزرگ سوئے تھے، یا فلاں کے خواب میں آیا ہے کہ یہاں سے یہ فائدہ ہوگا، یا فلاں نے اس کنویں میں غسل کیا یا اس کنویں سے پانی سے غسل کیا تو شفا یاب ہو گیا، اس لیے اس سے برکت ملے گی، اس طرح کے جتنے بھی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ شرک کا مادہ ختم کرنے کے لیے اسے بھی ڈھا دینا چاہیے، گرا دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے تاکہ شرک نہ پنپنے پائے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا جب اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی تھی، اس درخت کو عمر رضی اللہ عنہ نے کٹوا دیا تھا۔ اس سلسلے میں ابن وضاح اور ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے ایک روایت کی ہے مولا ابن عمر سے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ اس درخت کے پاس آتے ہیں جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیٹھ کے بیعت فرمائی تھی، اور وہاں جا کے چند جو ہے رکعتیں سنت پڑھتے ہیں یا وہاں برکت لیتے ہیں یا اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے تاکہ شرک پنپنے نہ پائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بسند صحیح دیکھا ہے طبقات ابن سعد میں، اور جو ہے یہ صحیح ہے۔ ایک روایت اس انداز کی ہے کہ وہ درخت صحابہ پر مخفی ہو گئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم اگلے سال آئے، یعنی ایک حدیبیہ کا سال اور اس کے بعد والا سال، کہہ رہے ہیں جب ہم اگلے سال اس راستے سے گزرے تو ہم میں سے کوئی دو آدمی بھی اس درخت پر متفق نہیں تھا کہ جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی تھی۔ یعنی وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی، جس کو بیعت رضوان قرار دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت اتری، وہ کون سا درخت ہے؟ کوئی دو صحابی متفق نہیں تھے، گویا سب بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی۔ کانت رحمتا من اللہ، بخاری میں الفاظ ہیں کہ کانت رحمتا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ لوگ اس درخت کو بھول گئے۔ اب اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو ظاہر بات ہے کسی کا دل بھی لگ سکتا تھا، لیکن بعد میں بعض نئے اسلام قبول کرنے والے بعض نادان لوگ حدیبیہ کے کسی ایک درخت کو انہوں نے بیعت رضوان کا درخت مان کر کے وہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا اور وہاں پر برکت لینے لگے، وہاں سنت وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، صحابہ تو بھول چکے تھے اسے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا کہ بعض نادان ایک درخت کو متعین کر کے اسے بیعت رضوان والا درخت بتا رہے ہیں اور وہاں سے تبرک لے رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا اور اعلان کر دیا کہ یہاں پر کوئی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے تاکہ غلو سے بچا جا سکے اور شرک اکبر سے بچا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی لوگ بدعت میں پڑے ہیں، پھر شرک اصغر میں جائیں گے، پھر شرک اکبر تک پہنچ جائیں گے، تو اس سلسلے کو ابتدا ہی میں عمر رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو بہرحال یہ بات بہت واضح ہے، آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے دروس میں بعض مزید ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جن سے تبرک لے کے لوگ شرک اصغر میں یا پھر شرک اکبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔